माशाल्लाह हमारे साथ नबी कुतुब आज़म शहजादे हुजूर नासिर बिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सय्यद रेहान मियां मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला जुड़ चुके हैं। तो हज़रत का खिताब होगा और खिताब के बाद इंशाअल्लाह हज़रत दुआ भी फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सबसे पहले तो मैं खानकाहे मुअज़्ज़मिया जनेटा शरीफ की जानिब से तमाम सुन्नी भाइयों को उर्स आला हज़रत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह के हुजूर दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैज़ान आला हज़रत से हम सबको माला माल फरमाए। आला हज़रत का जो नज़रिया था वो इश्क का नज़रिया था, तो मैं इसी पर कुछ देर बात करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जो है दुआ होगी। देखिए, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी एक फितरत है मोहब्बत करना। हर एक इंसान को मोहब्बत होती है, इश्क होता है, किसी से अपने वालिदैन से होता है, किसी को अपने अजीज़ व अक़राबा से होता है। दुनिया में हर एक की एक फितरत होती है कि किसी न किसी से इश्क होता है, मोहब्बत होती है। लेकिन काबिल ज़िक्र इश्क वही होता है जो सरवर कायनात, जान कायनात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए। ये इश्क हमें सहाबा इकराम ने करके दिखाया और इश्क व मोहब्बत के वो रास्ते तय कर दिए हमारे लिए कि अब आने वाली तमाम नस्लें उन रास्तों पर चलकर राह नजात हासिल कर सकती हैं। उसी रास्ते को अपनाया उन्होंने जिनका आज हम जिक्र करने बैठे हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आला हज़रत 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी बरोज़ हफ्ता बवक्त ज़ोहर बरेली के महल्ला जसोली में जब पैदा हुए तो यकीनन एक आलम इस्लाम में एक जो मायूसी का आलम था वो ख़त्म हो गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन ही से वो ज़हानत अता की है कि आप यूँ समझ सकते हैं कि 4 साला उम्र बच्चे की क्या होती है, लेकिन उतनी सी उम्र में बच्चे को बोलना तक नहीं आता। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नाज़रा मुकम्मल किया और उसके बाद 8 साल की कम उम्री में हालांकि मादरी ज़बान उनकी उर्दू थी, 8 साल की कम उम्री में एक इल्म नहव की बहुत ही मजबूत और उसूली किताब हिदायतुन नहव की शरह अरबी ज़बान में लिखी है। ये 8 साल की उम्र का आलम है। फिर जैसे जैसे आला हज़रत आगे बढ़ते गए, उनकी उम्र आगे बढ़ती गई, तो ये जो कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो गोया कि ये कदम ये बता रहे थे, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। और फिर लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि ये 8 साल का बच्चा जब हिदायतुन नहव की शरह लिखकर आगे अपनी मंजिलों को तय करता है तो 13 साल 10 माह की उम्र में इमाम इश्क मोहब्बत उलूम नकलिया और अकलिया दोनों से फातह फराग हासिल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज उन्हें नए इल्म से सरफराज करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि सारी दुनिया में लोग अहमद रज़ा के नाम से नहीं बल्कि आला हज़रत के नाम से उन्हें जानने लगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आला हज़रत के किस इल्म पर बहस की जाए। आला हज़रत 50 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल रखते थे और नई तहकीक ये है कि 150 से ज़ायद उलूम पर आला हज़रत को महारत थी, चाहे वो इल्म अकायद हो, इल्म कलाम हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, इल्म उसूल फ़िक़्ह हो, इल्म फ़राइज़ हो, इल्म नुजूम हो, इल्म तकसीर हो, इल्म तसव्वुफ़ हो, इल्म सुलूक हो, इल्म फ़ज़ाइल हो, इल्म मनाक़िब हो। मैं क्या क्या उलूम गिनाऊं, हमें तो उतने इल्मों के नाम भी नहीं पता। आला हज़रत को उन तमाम उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। और ऐसा नहीं कि आला हज़रत ने
صرف کسی ایک علم پر تھوڑے 2-4 صفحے لکھے ہوں، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے علم عقائد پر کلام اٹھایا تو 31 کتابیں لکھ دی، اعلیٰ حضرت نے علم کلام پہ قلم اٹھایا تو 17 کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے علم تجوید پہ قلم اٹھایا تو 2 کتابیں لکھی، اور اگر تفسیر پر اٹھایا تو 6 کتابیں لکھی، اصول تفسیر پر اٹھایا تو آپ نے 2 کتابیں لکھی، اور علم حدیث پر قلم اٹھایا تو 9 کتابیں لکھی، اصول فقہ پہ قلم اٹھایا تو 11 کتابیں لکھی، اور فقہ پر قلم اٹھایا تو 150 کتابیں لکھی، علم فرائض پر قلم اٹھایا تو 4 کتابیں لکھی، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، علم فضائل پر قلم اٹھایا تو 40 کتابیں لکھی، علم مناقب پر قلم اٹھایا تو آپ نے 18 کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ سلوک پر اعلیٰ حضرت نے علم سلوک پر قلم اٹھایا تو 2 کتابیں لکھی، تصوف پہ لکھا، اور نہ جانے کون کون سے علوم پر لکھا۔ میں تو یہی کہوں گا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان تو اللہ، محترم ماشاء ناظرین اللہ۔ اکرام، یہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے، لیکن جہاں اعلیٰ حضرت ایک محقق تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور اس کے علاوہ آپ جو کہیے علمی الفاظ میں، وہ تمام کچھ تھے اعلیٰ حضرت، لیکن جو ان کے ایک نمایاں جو نام ہے وہ ہے امام عشق و محبت۔ امام عشق و محبت کے نام سے اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے عشق ایسا کیا کہ لوگوں نے انہیں امام عشق و محبت بنا دیا، اور بلکہ لوگوں نے کیا، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امام عشق و محبت بنایا۔ میں اپنے نظریے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے 2 پہلو تھے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی یاد آتی اور ان کی خیر خواہی چاہتے تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے فتوے لکھتے تھے، اور جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی تھی تو قلم اٹھا کر نعت پاک لکھا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ امام عشق و محبت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کو 2 پارا کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، تو ایک پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا پائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی وہ محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ جدھر نظر اٹھاتے تھے رخ زیبا جو ہے انہیں دکھائی پڑتا تھا، اور وہ جب دیکھتے تھے رخ زیبا کو تو اپنا قلم چلانے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے تو اس عاشق کو اپنے معشوق کی باتیں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ معشوق خود کرے یا کوئی معشوق کی باتیں کرے۔ میں ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی حاجی حج کر کے واپس آتا تھا تو سرکار اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی حاجی ملنے کے لیے آتا تو آپ اس سے پوچھتے تھے حج کر کے آئے ہیں، کیا دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حاضری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر اس کا جواب اس بات میں ہوتا کہ ہاں ہوئی ہے سرکار، تو فوراً فرط محبت میں اٹھ کر کے اس کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرے علم میں برابر ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جو سرور کائنات ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک حاجی صاحب آئے اور آ کر بیٹھے تو اپنی عادت کے مطابق پوچھ لیا کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سنا اور آپ دیدہ ہو کر بولے حضور گیا تو تھا لیکن 2 دن کے لیے گیا تھا، اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور ہاتھوں کو ان کے چوما اور فرمایا کہ وہاں کی تو سانسیں بہت بڑی ہیں، آپ نے تو 2 دن گزارے ہیں، آپ تو وہاں 2 دن رکے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا عالم تھا۔ تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب کوئی بندہ وہاں سے آنے والے کا اتنا احترام کر رہا ہے، جب یہ وہاں جائے گا تو پھر احترام کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ لکھا ہے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے 2 حج کیے، پہلا حج اپنے والد گرامی علامہ نقی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ کیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ گئے تو حج کے اراکین ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا وہ! حاضری ہوئی تو مواجہے پر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے، اور آنکھوں میں بس وہی کہ جب عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو ہی جاتی ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتا ہے یا تو کچھ بولے یا پھر اپنا چہرہ دکھائے۔ اعلیٰ حضرت اسی انتظار میں
کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، زیارت سے سرفراز فرمائیے، میں تو وہاں رہتا تھا تب مجھے شوق دیدار تھا، آج تو خود آپ کے دروازے پر ہوں تو پھر شوق دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ دعائیں مانگی، یہ دیدار ممکن نہ ہو سکا، تو پھر اپنے دل کے درد کو سپرد قلم کیا اور لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر لکھا۔ جب یہ لکھنا تھا تو اللہ اکبر، یہ اس عاشق کی قسمت بیدار ہوئی، اللہ اکبر۔ یوں کہیے کہ ان کے قسمت کے 4 چاند تو پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے، مزید 4 چاندوں کا اضافہ اور ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار کرایا۔ اب عاشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ معشوق کا دیدار کر لیتا ہے تو جتنی بے چینی دیدار سے پہلے ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے دیدار کے بعد۔ اب ان کا عالم تو پھر ضبط جو ہے ان کے اپنے جسم پر قابو نہ رہا، اپنے حالات پر قابو نہ رہا، اور بے ساختہ یہ کہہ بیٹھے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔ ہاں یہی امتحان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، اور خود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا تھا تو میں اپنے قلم کو اٹھاتا تھا اور نعت پاک لکھنا شروع کر دیتا تھا، ورنہ تو شعر و شاعری میری مذاق طبع نہیں، خود فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ خیر، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شاعری تھی وہ تمام کی تمام نچوڑ تھا عشق رسالت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری تھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ حضرت جب کوئی شعر لکھا کرتے تھے تو ان کا شعر یا تو کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا کرتا تھا، یا مفہوم حدیث ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں، یا اقوال صالحین کی جو ہے مفہوم کو ادا کیا کرتے تھے۔ میں ایک مثال دے دوں، حضرت شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پڑھتے ہیں، فرماتے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا بھی کیسے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی کا ترجمہ بیان فرماتے، لم یاتی نذیر کا فی نظریں مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے عشق کا معاملہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا عشق اگر کسی کے دل میں ہو جائے تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں ایسی کامیاب ہوں گے کہ وہ دنیا میں بھی لوگوں کو راستہ دکھائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ شفیع بنے گا، شفاعت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے اس خراج عقیدت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور عالم اسلام میں اللہ رب العزت امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے۔